बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क की कैफ़ियत इस वक़्त जो है, ये 9 मई के उस यौम स्याह से शुरू हुई थी जब एक तहरीक इंतशार ने अपने इंतशार फैलाने वाले लीडर की क़यादत में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हमला किया था पाकिस्तान के फ़ौजी इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की अस्करी तनसीबात के ऊपर। और इन्होंने, जैसे हम पिछले व्लॉग्स में आपको बताते रहे हैं, कि किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। इन्होंने कलमा तैयबा का भी लिहाज नहीं किया, इन्होंने शुहदा का लिहाज नहीं किया, इन्होंने पाक फ़ौज की हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबियों से मंसूब जो चीज़ें थी, जो हमारी तोपें थीं, जो हमारे जहाज़ थे, जो हमारी यादगार शुहदा थी, जो उनकी तस्वीरें थी, जो मुजस्मे थे, उन सब पे इन्होंने अटैक किया, उनको तोड़ा, उनको बर्बाद किया, अमलाक को जलाया और मुल्क को खाना जंगी की तरफ अमली तौर पे इस जमात ने धकेला। अब पूरे मुल्क में वो लोग कि जिनके अंदर पाकिस्तानियत, एक तो ये यूथिये हैं कि जब भी इनसे बात करो तो ये हमें, खैर अव्वल तो ये इस काबिल नहीं है कि इनसे बात की जाए, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे वीडियोज़ के कमेंट्स के ऊपर भी जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी ये मचाते हैं, वो बुनियादी तौर पे ये अपनी और अपने लीडर की तरबियत को शो करते हैं कि ये कितने पानी में हैं और कितनी औकात में। और ज़ाहिर है, जब आपके पास दलील नहीं रह जाती और जब आपके पास जवाज़ नहीं रह जाता, तो फिर आपके पास सिर्फ गाली रह जाती है। और तहरीक इंसाफ का ये ख़ासा है कि जब से ये इन हुए हैं और जब से ये प्लांट हुए हैं और जब से बैरूनी ताकतों ने इनको पाकिस्तान की तबाही के लिए प्लांट किया है, तो इनकी ज़ुबान पे बदतमीज़ी और गाली इसलिए मौजूद है क्योंकि दलील जो है वो कोई नहीं। इस लंबी बहस को आज नहीं करते। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था। आज जैसे कि पीडीएम की तरफ से ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान की जमात, और फिर उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने अपने उस धरने का आगाज़ कर दिया था जिसका उन्होंने ऐलान कर रखा था। अब कल तक तो ये बात चलती रही कि इस धरने का मकाम क्या होगा, और नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से मौलाना साहब से ये दरख्वास्त की जाती रही कि आप जो इस धरने का मकाम है उसको तब्दील कर दें, आप उस मकाम को डी चौक में कर लें, जहाँ पे खुद बज़ाते खुद तहरीक इंसाफ जो है वो 126 दिन बैठी रही थी। लेकिन मौलाना अपनी ज़िद पे अड़े रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि मेरा ये धरना सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ है, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ तो नहीं है कि मैं डी चौक में जाऊँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने ही इस धरने को वो लेके जाऊँगा। अब रात को जो संजीदा और बाखबर किस्म के सहाफ़ी हैं, जैसे असद अली तूर हैं, तो उन्होंने कल रात को ही ये रिपोर्ट बड़ी ज़िम्मेदारी से कर दिया था कि आज सुप्रीम कोर्ट किसी भी किस्म का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और चंद वज़रा के ख़िलाफ़ होनी थी, जिसको इंसाफ़ी सहाफ़ी बड़ा बाजू ऊंचा कर करके बयान कर रहे थे कि सुबह जनाब वज़ीर-ए-आज़म घर चला जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो असद तूर ने भी रात को ये खबर दे दी थी कि ऐसा अब कुछ नहीं होगा। तो आज बिल्कुल यही हुआ। और आज एक बड़ी अजीब बात ये हुई कि मिस्टर जस्टिस बंदयाल को पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले, पाकिस्तान के अंदर लगी हुई आग, पाकिस्तान के अंदर टूटी हुई और जली हुई इमारत, पाकिस्तान के अंदर खाली सड़कें, पाकिस्तान की खाली मोटरवे, वो आज 15 मई को उन्हें बहरहाल नज़र आ गई। और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि बाहर के हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं, हर तरफ आग लगी हुई है और जो हम इसको भी देख लेंगे। और साथ उन्होंने एक जुमले का दोबारा यादा किया कि जो 14 मई का फ़ैसला है वो 14 मई का ही फ़ैसला है और वो फ़ैसला अपनी जगह मौजूद है। उस 14 मई की बात वो कर रहे थे जो कल गुजर चुकी है, और जिसके बारे में बड़े मीम्स भी सोशल मीडिया पे आपके सामने आ चुके हैं। लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जनाब 14 मई गुजर गई तो बताएं कि अब शाम का वक्त है 14 मई का, तो नताइज क्या हैं। तो कुछ लोग उसमें ये कह रहे थे कि अब तक के नतीजों के मुताबिक ऑन अ लाइटर नोट कि पंजाब के तमाम हलकों में पीटीआई तो आगे आगे है और पुलिस उनके पीछे पीछे है। इस दौरान वो यूथिये जो कि कैमरे के आगे यूं खड़े होकर बात कर रहे थे कि ओए आसिम मुनीर देखो, ये मेरा नाम है और ये आग मैंने लगाई है, और तनसीबात को आग लगा रहे थे और जला रहे थे और घेराव और तोड़ फोड़। तो कुछ तो उसमें से गैर मुल्की निकले, क्योंकि ज़ाहिर है इस जमात को तो सपोर्ट ही गैर मुल्की हासिल है। और बाकी जो है उनके अब सॉफ्टवेयर अपडेट का काम जो है वो बिला तातुल 24/7 जो है वो जारी है। और उस सिलसिले में आप देखते हैं कि अब बनियाने पहने हुए वो मनहूस चेहरे
کہ جنہوں نے اس مادر وطن میں جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کیا، اور جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج کے اوپر حملہ کیا، وہ منحوس چہرے جو ہیں وہ اب سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ ملٹری پولیس کے انڈر اریسٹ بھی ہیں، اور ملٹری کورٹس میں لازمی ان کا مقدمہ چلے گا۔ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ مگر مچھ کے وہ جو جڑ ہے بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے درخت کو اکھاڑنا ہو کہ جس کو دیمک لگتی جا رہی ہو یا جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو، تو اگر آپ اس کے پتے کاٹتے رہیں گے اور آپ اس کی شاخیں توڑتے رہیں گے تو وہ اس کے باوجود اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا اور دوبارہ نئی کونپلیں نکالتا رہے گا۔ بنیاد کو اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے کا آغاز بھی مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے پشاور کا دورہ کیا، پھر انہوں نے لاہور کا دورہ کیا، اور اب جو کور کمانڈر لاہور ہیں ان کے باقاعدہ کورٹ مارشل کا آغاز ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو کورٹ مارشل والا سلسلہ ہے یہ اب رکنے والا نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ بتایا تھا کہ اب یہ فیصلے کا وقت ہے۔ اب فوج کو ہر حال میں اپنی رٹ کو قائم کرنا ہے، جس کو ان بلوائیوں، ان شر پسندوں، ان بدتمیزوں اور ان ناہنجاروں کی طرف سے چیلنج کیا گیا تھا، کیونکہ اب اگر ان کو دبوچا نہیں جاتا اور ان کی زبان بندی نہیں کی جاتی اور ان کو قانون کے مطابق، آئی ریپیٹ کہ پاکستان میں چونکہ ایک پورا قانون موجود ہے، اس قانون کے مطابق اگر ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی اور ان کو نشان عبرت نہیں بنایا جاتا، پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی جو فوج ہے وہ بالکل فلیٹ ہو چکی ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو خاکم بدہن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور وہ جو ساتھ ایک ٹولہ تھا جو انصافی صحافیوں کا تھا، اس میں کچھ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، کچھ ابھی زیر عتاب ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اب باہر تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جو ایک ٹولہ تھا، وہ چوروں کا ٹولہ، وہ ڈاکوؤں کا ٹولہ کہ جس کے خلاف یہ تحریک انصاف بڑی صاف چلی اور شفاف چلی تھی، اور بعد میں اس نے انہی سارے چوروں ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ ملا کے، کوئی دائیں طرف وزیر تھا، کوئی بائیں طرف وزیر تھا، کوئی وزیر اعلیٰ تھا، کوئی مشیر تھا، کوئی ایڈوائزر تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، تو اس میں جو میکسیمم جو لاٹ ہے وہ اب پابند سلاسل ہے، وہ اب سلاخوں کے پیچھے ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس بندیال، عمر عطا بندیال جو ہیں، انہوں نے آج علی ظفر کی کلاس لے لی، جو بیرسٹر علی ظفر جو تحریک انصاف کا وکیل ہے، اس کو آج انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ باہر ملک کے حالات کیا ہیں، جب ملک جل رہا ہو اور جب یہ حالات ہوں تو اس وقت پھر آئین کے بجائے ملک کو دیکھنا ہوتا ہے، اور آپ بھی اپنی قیادت سے جا کے کہیں کہ مذاکرات کی طرف ہے، مذاکرات کو دوبارہ کریں۔ اب ایک تو اسی وقت جب یہ ہیرنگ ہو رہی تھی، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری تھا، جس میں بڑا دھواں دار خطاب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کیا، پھر اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے کیا، پھر شیری رحمان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس میں جو سب سے خاص چیز تھی وہ مولانا اسعد محمود وفاقی وزیر مواصلات جو ہیں، جن کا تعلق JUI فے سے ہے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بالکل اسٹریٹ اوے کہا کہ ہم ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ سیاست دانوں سے ہوتے ہیں۔ یہ جو فسادی ہیں، یہ جو بلوائی ہیں، جنہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے کلمہ طیبہ کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے پاک فوج کی بے حرمتی کی ہے، اور جن کا لیڈر اب بھی پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی، زبان درازی اور گالم گلوچ سے باز نہیں آ رہا، تو ان کے ساتھ مذاکرات کیا ہوں گے؟ ان کے اوپر بالکل فوری طور پہ اس کو کالعدم قرار دے کے، پابندی لگا کے، اور ان کا پورا کلا کما کیا جانا چاہیے۔ تو یہ خیالات تھے آج ہمارے سیاستدانوں کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اور بیرسٹر علی ظفر نے جواب میں مسٹر جسٹس بندیال کو یہ کہا کہ چونکہ ہماری تو جو بنیادی مرکزی قیادت ہے، جو کہ کچھ دن پہلے مذاکرات کا ایسا تھی، اب وہ سارے کے سارے تو جیل میں بند ہیں، تو ہم مذاکرات کیسے کریں؟ یاسمین راشد کو بھی دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا، ہسپتال میں ان کی طبیعت خراب تھی، آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے، وہ کینسر کی مریضہ بھی ہیں، ان کو سانس کی تکلیف بھی ہے، پھر وہ ایک خاتون ہے، تو لیکن یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا اس وقت کہ جب وہ لوگوں کو ہانک کے لے جا رہی تھیں کور کمانڈر ہاؤس۔ اب یہ آفتاب اقبال نے ایک بہت بڑا شوشہ چھوڑا، اور دوبارہ چونکہ یہ پروپوگنڈے پہ تو بہت آگے ہیں، تو انہوں نے شوشہ یہ چھوڑا کہ نہیں، جب وہ باہر آئیں تو وہ یاسمین راشد صاحبہ تو کھڑی ہو گئی تھیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر،
اور وہاں کھڑا ہو کے انہوں نے کہا کہ نہیں اندر نہیں جانا، یہاں احتجاج کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس تک وہ لے کے لوگوں کو گئی کیوں تھی؟ وہاں جا کے اگر یہ ڈرامے بازی کرنی تھی کہ نہیں اب آپ لوگوں نے اندر نہیں جانا اور آپ لوگوں نے یہیں پہ احتجاج کرنا ہے، تو یہ تو ایک ڈرامے بازی ہے۔ یہ سارا کچھ پری پلانڈ تھا، یہ پلانٹڈ تھا۔ اب یہ جو قوم یوتھ ہے، یہ جو عمرانڈوز ہیں اور یہ جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا، آپ یقین کیجئے یہاں پہ راولپنڈی کے اندر مین مال روڈ کے اوپر وہ بڑے ٹاپ کلاس کے ہاسپٹلز ہیں جہاں دور دراز کے علاقوں سے لوگ اپنے مریضوں کو لے کے ایمبولینسز میں ڈال کے آتے ہیں، وہ ان لوگوں کی وجہ سے بند ہیں۔ تعلیمی ادارے بند ہیں، بچوں کے اسکولوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ پارٹی صرف اپنے اقتدار اور اپنے ہوس اقتدار کی خاطر انہوں نے ملک کا وہ حشر کیا کہ اس کو سول وار کی طرف دھکیلنے کی ایک ناپاک، ناکام، ناجائز اور مذموم کوشش کی، جس پہ واقعی ہر حال میں اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ بلکہ میری اپیل تو یہ ہے، ضروری نہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی سیاسی جماعت کو پسند نہیں کرتے، ان کے اپنے اختلافات ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، تو وہ پاکستانیت چاہتے ہیں۔ تو میرے اپنی ذاتی رائے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان میں یہ توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے ہماری پاک فوج پہ حملہ کیا اور یہ انتشار پھیلایا، اگر اب بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو اب ان لوگوں کو سڑکوں پہ ضرور آنا چاہیے کہ جو پاکستانی ہیں اور جن کے اندر پاکستانیت موجود ہے، کیونکہ یہ اب فیصلے کا وقت ہے، یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔ اب اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ طرح ڈال جائے گی، اور اب اگر یہ ہو جائے گا تو پھر بھی یہ ایک مثال بن جائے گی، اور پھر آئندہ کوئی ایسی ناپاک جرت نہیں کر سکے گا۔ پاکستان کی طرف ناپاک نظریں اٹھانے والی جرت یا تو اسرائیل کرتا ہے، یا بھارت کرتا ہے، یا امریکہ کرتا ہے، اور یا تحریک انصاف کرتی ہے۔ ہمیں ان سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب پاکستانی ہیں، جب پاکستانیت چاہیے، آپ نواز شریف کو چھوڑیں، آپ زرداری کو چھوڑیں، آپ فضل الرحمان کو چھوڑیں، کسی کا ضروری نہیں کہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شخص کی کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہو، اس کے بغیر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جب ایسا ہے تو پھر پاکستانیت کے طور پہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم آرمی چیف سے خاص طور پہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب اس سلسلے کو مکمل طور پہ ختم ہو جانا چاہیے۔ جسٹس بندیال نے آج، چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے اندر جو آج کی ہیئرنگ تھی اس کو اگلے منگل تک لے گئے ہیں کہ ان کے نزدیک انہوں نے کہا کہ چونکہ باہر آگ لگی ہوئی ہے اور اچھا ملک کے یہ حالات ہو چکے ہیں، ملک میں اتنی خرابی پیدا ہو چکی ہے، تو ہم حالات ٹھیک ہونے تک جو ہے نا وہ اس ہیئرنگ کو نہیں کریں گے۔ اگلے منگل تک انہوں نے اس کی جو تاریخ ہے وہ ڈال دی ہے، اور بڑی حیرانی کا اظہار کیا ہے، گویا کہ وہ تو جیسے واقف ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں اب آپ کو بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے صرف 3 جج صاحبان موجود ہیں جو کو ہر سیاسی کیس کے بینچ میں نظر آتے ہیں۔ باقی ججز کہاں ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ججز شاید اس وقت لاپتہ ہیں۔ اور جو انصاف ہے، جو انصاف کا محور یہ ایک عمارت، یہ مقدس عمارت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی، وہ انصاف اب 3 رکنی بینچ کے درمیان جو ہے وہ صرف رہ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے آج قومی اسمبلی کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آج التجا کی گئی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے راجہ پرویز اشرف جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دیں، اور اس کمیٹی کی جانب سے اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب مسٹر جسٹس بندیال، عمر عطا بندیال جو ہیں، ان کے خلاف ایک ریفرنس لایا جائے گا، اور پھر اس ریفرنس کے حوالے سے آگے کیا ہوگا وہ تو آنے والا وقت ہمیں بتائے گا۔ لیکن بہرحال آج 15 مئی کو ہی، آج کی تاریخ میں ہی امید یہ ہے کہ وہ کمیٹی بھی تشکیل پا جائے گی، یا شاید اب تک وہ کمیٹی تشکیل پا چکی ہوگی، اور اس کے بعد وہ ریفرنس جسٹس بندیال کے خلاف لایا جائے گا۔ اب ریگارڈلیس اس چیز کے آپ ایک لمحے کو پاکستانی بن کے سوچئے، اور آپ ایک لمحے کو جماعتی وابستگی کو چھوڑ دیں۔ ہرگز 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 کسی پاکستانی کے لیے ایسی کوئی بھی جماعت قبول نہیں جو پاکستان کی پاک فوج پہ حملہ کرے۔ پھر جب ان سے بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف تو چند جنرلز سے ہے۔ تو جن جنرلز کے ساتھ آپ کا اختلاف تھا، جب آپ مارچ کرنے نکلے تھے تو آپ ان کے گھروں کی طرف جاتے جب وہ ریٹائر ہو کے اپنے پرائیویٹ گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے تو پاکستان فوج کے جو قافلے آپ کے آگے سے گزرے ہیں اس کے اندر جرنیل سوار نہیں تھے، اور خاص طور پہ وہ جرنیل سوار نہیں تھے جن سے آپ کو اپنے اختلافات ہیں۔ تو آپ نے جو پتھر برسائے ہیں، آپ نے جو ڈنڈے مارے ہیں، آپ نے جو جوتے مارے ہیں، آپ نے جو گالیاں دی ہیں، اور آپ نے جو بکواس کیے ہیں،
وہ اپنے وطن کے ان بیٹوں، ان سپاہیوں کے ساتھ کیے ہیں۔ آپ نے کرنل شیر خان کے مجسمے کا سر کاٹ کے اس مجسمے کے باقی حصے کو توڑ کے ریزہ ریزہ کیا ہے۔ آپ نے یادگار شہداء کے اوپر 65 کی جنگ سے لے کر اب تک شہید ہونے والے جو مختلف شہدائے کرام کی مقدس تصویریں لگی ہوئی تھی، آپ نے ان کو توڑا ہے۔ آپ نے کلمہ طیبہ کے سائن بورڈز کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب آپ نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے تو اس صورت میں یہ کسی بھی قسم کی معافی کے یا کسی بھی قسم کے درگزر کے ہرگز حقدار نہیں ہے۔ یہ امتحان ہے، اور اب یہ امتحان آرمی چیف حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب کا ہے کہ وہ اب اس کے خلاف وہ تمام چیزیں کریں جو قانون جس کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کو ملٹری کورٹس میں لے کے جائیں یا ان کو پرائیویٹ کورٹس میں لے کے جائیں، لیکن اب اس جماعت کا کلا کما ہونا چاہیے۔ آپ ماضی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ نے کل تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور کالعدم کس بات پہ قرار دیا؟ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کی خاطر سڑکوں پہ آئے تھے، آپ نے انہیں کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اور آپ کی یہ جو پالتو چینل ہے جن کی گلے میں آپ کا پٹا ڈلا ہوا ہے، اے آر وائی جیسے جو چینل ہیں، وہ اے آر وائی جیسے چینل بڑی خوشی سے اسی وقت سے اسے کالعدم ٹی ایل پی لکھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ والوں کی تو اللہ سنتا ہے۔ اب آپ کے پاس وہ تمام ایویڈنسز، وہ تمام ثبوت، وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس پہ تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ تحریک انصاف نہیں ہے، یہ تحریک انتشار ہے، اور یہ اس کا اصل چہرہ ہے کہ آپ پورے ملک میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، آپ فوج کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور بعد میں آپ کا جو لیڈر ہے وہ اس بالٹی اور پنجرے میں سے باہر نکل کے اپنے مکے اس طرح سے لہراتا آتا ہے جیسے اس نے پاکستان نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کو فتح کر لیا۔ پاکستان کے وہ لوگ کہ جن کے اندر پاکستانیت موجود ہے، اب وہ اس فیصلے کے انتظار میں ہیں جو صرف اور صرف پاکستان کا فیصلہ ہو۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔